नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का निहायत शानदार सर्विस कैरियर, सबसे बड़े मनसब, पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से ख़त्म होने जा रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इमरान खान साहब के फेवरेट जनरल भी रहे और इसी के साथ इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना भी बनते रहे। फिर आप क्या समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बतौर एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप किस हैसियत से, किस नज़र से उनके कैरियर को देखते हैं? ईशा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी का कोई भी, मैंने कल भी कहा था कि एक आम फौजी से लेकर एक आम सिपाही से लेकर जी हमारे माथे का झूमर है, हमें फख्र है पाकिस्तान आर्मी पर। उस शख्स पर भी जो एक राइफल पकड़कर सरहद पे खड़ा होता है और उस पर भी जिसके हाथ में कमान होती है, हमारा फख्र है। बात हुई जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, तो मुझे फख्र है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जैसा प्रोफेशनल जनरल जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और उन्होंने कमाल खूबसूरती के साथ अपने इस दौर को निभाया है। कमर जावेद बाजवा साहब का दौर जो है एक मिसाली दौर है। कमर जावेद बाजवा साहब से पहले जो जनरल रहील शरीफ साहब थे, उनके दौर में ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हुआ और रहील शरीफ साहब ने हमारे मुल्क में जो शदीद किस्म की दहशतगर्दी थी उस पर काबू पाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। उनकी कमान में हमने एक तो फौज का मोराल बहुत बुलंद हुआ। उससे पहले भी जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के आने के बाद आर्मी पे शदीद तनकीद हुई, क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो थे ही, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बने और फिर प्रेसिडेंट भी बने। और चौधरी बरादरान ने कहा था कि हम 100 मरतबा बार बार हम परवेज मुशर्रफ साहब को बावर्दी सदर मुंतखब करवाएंगे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब चूंकि एक डिक्टेटर थे, आर्मी से उनका ताल्लुक था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और उन्होंने फिर जो भी हालात पैदा किए नवाज शरीफ साहब ने, उन हालात के नतीजे में वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब सदर मुमलकत भी बने, चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात भी उनके पास थे। फिर उन्होंने इंतखाबात करवाए, चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात मुंतकिल तो कर दिए, लेकिन सारे इख्तियारात फिर भी ताकत का सरचश्मा जो थे वो सदर साहब ही थे, परवेज मुशर्रफ साहब। अलकिस्सा होता ये कि उस जमाने में एक वार जो थी मुसल्लत हुई मुसलमानों पर और कहा गया कि अमेरिका पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है ये उसामा बिन लादेन ने किया, और उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा बैठा है एबटाबाद में। बाद में ढूंढ भी निकाला उन्होंने, कैसे ढूंढ निकाला किसी को कोई पता नहीं। उन्होंने बताया हमें कि एबटाबाद में वो एक कमरे में था, एक कोठी में रह रहा था, हमने वहां से निकाला है, रात के अंधेरे में ले गए उसकी लाश को और कहा कि समंदर में फेंक दिया, वगैरह वगैरह जो भी हुआ ये कहानी। हमारे पास उसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बताया गया कि हमारी सारी एजेंसियां तो सो रही थी। तो अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स आए, उन्होंने ऑपरेशन किया। सारे हकायक उनके पास हैं, हमारी एजेंसियों के पास नहीं है। हमारी एजेंसियों ने चुप रहने में अपनी आफियत समझी, उन्होंने ना इसकी तस्दीक की ना तरदीद की, चुप रहे वो। इसका मतलब था कि हमारे यहाँ समझा जाता है ना कि खामोशी जो है वो नीम रजामंदी होती है, तो हमने उसे नीम रजामंदी समझ के कि ऐसे ही हुआ होगा, हम चुप हो गए। खैर, ऐसी एक दहशतगर्दी की लहर उठती है। उसके बाद पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते हैं, खुदकुश हमला होते हैं, ये वो सारा कुछ होता है। तो ऑपरेशन किया ज़रब अज़्म के नाम से, ज़रब अज़्म जनाब रहील शरीफ साहब, और उसके बाद हमने कंट्रोल कर लिया। जनरल बाजवा का दौर, इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि जनरल बाजवा का दौर वाहिद दौर था जिसमें पाकिस्तान पे एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। एक शानदार, एक मिसाली दौर है जनरल बाजवा साहब का। ये आखिरी जो 6 माह है, जरा इन्हें एक साइड पे रखिएगा। इसमें आपको पता ना, हमारे हाई ऑफिशियल जो, तो हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ, ड्रोन का भी कहा गया कि ड्रोन उड़ाया गया, वगैरह वगैरह जो कुछ भी हुआ। लेकिन एक मिसाली दौर है जनरल बाजवा का कि जनरल बाजवा साहब के दौर में उस तरह से दहशतगर्दी के हमले नहीं हुए, और जनरल बाजवा साहब के दौर में ड्रोन नहीं उड़ाए अमेरिका ने। मतलब एक मिसाली दौर है इस हवाले से। वो पाकिस्तान जिसे मुसलसल दहशतगर्दी की ज़द पे रखा गया था, वो पाकिस्तान जहां ड्रोन हमले दिन रात होते थे, वो पाकिस्तान जहां पे खुदकुश बमबार हर वक्त सड़कों पे घूमते थे, कोई जलसा महफूज नहीं था। तो जनरल बाजवा साहब का दौर जो है एक मिसाली दौर है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान फौज के इस सिपह सलार को, जिन्होंने मिसाली किरदार अदा किया। जहां तक इनका सियासी
ایک تعلق بنتا ہے اور سیاسی کیریئر جسے ہم کہتے ہیں ISI کے ذریعے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیے فضائیہ کا جو سربراہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اسی طرح پاکستان نیوی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی چیز نہیں آتی. وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہوتے کہ ہمارا چیف آف نیول اسٹاف کمیٹی کون ہے, چیف ایئر مارشل کون ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا. لیکن چیف آف جوائنٹ اسٹاف کا بھی اتنا نہیں پتا ہوتا. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کا بچے بچے کو پتا ہوتا ہے. 24 گھنٹے آپ نے خبروں میں رہنا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہی کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں, انہی کی وجہ سے حکومتیں گرتی ہیں. یہ لوگ ہی سیاسی فیصلے کرتے ہیں. انہی کو کہا جاتا ہے نیوٹرلز رہیں, انہی کو کہا جاتا ہے امپائر انگلی اٹھا دے گا تو پھر یہ ہو جائے گا. تو قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو پولیٹیکل آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا سیاسی جو دخل اندازی تھی اس حوالے سے دیکھا جائے جیسے ہی یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے مذہب پہ سب سے پہلے اٹیک کیا گیا. کہا گیا کہ یہ احمدی ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ یہ قادیانی ہیں. افسوس اس بات کا تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے انہوں نے کوئی 25 جگہوں پہ یا 20 جگہوں پہ ایک ڈکلیریشن سائن کیا ہوتا ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں, میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی حیثیت سے, خاتم النبیین کی حیثیت سے مانتا ہوں اور ان کا اتباع کرتا ہوں, ان کا پیروکار. مطلب ایسا ڈکلیریشن. اس قمر جاوید باجوہ پر یہ الزام تراشی ہوئی. اور آج میں مطلب جب قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس پہ بھی بات کریں. اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. قمر جاوید باجوہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے, تو ایک ہمارے کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں اوریا مقبول جان, انہوں نے ایک کالم بھی اس پہ لکھا تھا. قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر جو روحانی طور پر ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور کسی جرنیل کو جس کو باجوہ کہتے ہیں اس کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے. یہ اوریا مقبول جان کا کالم ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں بندے نے سنایا جو پروفیسر ہیں اور سربراہ ہیں جماعت کے. انہوں نے جنرل باجوہ جو تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دینا چاہتے تھے تو جنرل باجوہ نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے. انہوں نے آپ کا جنرل باجوہ کا بایاں ہاتھ ایک طرف ہٹا کے دایاں ہاتھ آگے کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز عطا کرنی تھی وہ عطا کر دی دائیں ہاتھ میں. اور حضرت عمر نے انہیں بتایا, ٹوکا کہ مطلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لینا ہے دائیں ہاتھ میں لینا ہے. بعد میں جب بات ہوئی جنرل باجوہ تک یہ بات آئی تو انہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے گا. تو انہوں نے کہکا لگایا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے 5 لوگ سینئر بیٹھے ہیں اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ پروفیشنل بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں, ان کی سفارشات بہت زیادہ ہیں, تو میں کیسے بن سکتا ہوں. خیر انہیں کہا گیا کہ یہ چونکہ بشارت ہے آپ کے لیے تو آپ کو یہ منصب ملنا ہے. خیر وہ بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے. تو اس میں جو اوریا مقبول جان کے بقول, آپ کو پتا نا اوریا مقبول جان سیول سروس میں تھے اور اوریا مقبول جان صاحب بھی بالکل اسی طرح جیسے قدرت اللہ شہاب جب سیول سروس میں تھے تو وہاں تو پورے سب کچھ کرنا ہوتا ہے نا. تو بعد میں وہ بھی صوفی بن گئے تھے اور وہ تصوف میں داخل ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی جو کتاب تھی شہاب نامہ, اس کے آخری 2 چیپٹر جو تھے وہ سارے کے سارے وظائف سے بھر دیے اور انہوں نے ثابت کیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. بالکل اوریا مقبول جان بھی اسی طرح کر رہے ہیں, ایسی پیشین گوئیاں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس بندے کا تصوف کے ساتھ اور دین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. خیر مجھے اوریا مقبول جان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, یہ انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے پھر اس پر بہت سارے کالم لکھے اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ جرنیل ہیں اور ان کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. یہ تھا اوریا مقبول جان صاحب کا مطلب, پورا ٹل لگا دیا انہوں نے یہ ثابت کرنے میں. اور انہوں نے کہا جی پروفیسر ساجد میر صاحب کے جو اہل حدیث جمعیت اہل حدیث کے مرکزی امیر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ کہا مطلب انہوں نے ثابت کیا کہ جو قمر جاوید باجوہ ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی پشت پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اچھا چلے خیر, ایک تو یہ ہوا جنرل باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف کے انہوں نے کمال سنبھالی. تو ایک وہ لوگ بھی سٹارٹ ہو گئے جنہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب تو احمدی ہیں, ان کا تو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو ان کی امتی نہیں ہے, یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. اچھا جنرل باجوہ صاحب پہ جب یہ الزام آیا تو میں نے ایک پروگرام میں اس پہ بات کی تھی. جنرل پرویز باجوہ نے فوری طور پر ایکشن لیا
اور ایکشن یہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف کچھ لیا، انہوں نے فوری طور پر اپنے گھر میں محفل میلاد رکھ لی. تو محفل میلاد تو وہی رکھتا ہے نا بھائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہوتا ہے جی. اور وہاں ثاقب رضا مصطفی اور دوسرے ثنا خان جو تھے وہ سب گئے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا، محبت اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے. اور جنرل باجوہ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں میلاد رکھ لیا. اور میں نے اسی پروگرام میں جس میں یہ میں نے بات کی تھی، اسی پروگرام میں ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پھر ثاقب رضا مصطفی صاحب کو اپنے بیٹے کے نکاح پہ بلایا اور ان کے بیٹے کا نکاح جو ہے وہ صاحبزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے پڑھایا. جی. تو یوں باجوہ صاحب نے اپنے اوپر لگا ہوا یہ الزام کہ وہ قادیانی ہیں، میرے خیال میں اسے دھو ڈالا تھا. اور اس سے زیادہ کیا وہ ثبوت دے سکتے تھے؟ ایک جیسے ہی الزام آیا انہوں نے اپنے گھر میں محفل میلاد رکھ لی اور یہ ثابت کیا کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا ایک امتی ہوں، ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں جیسے دوسرے اہل سنت لوگ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں محفل میلاد کے ذریعے. اچھا، جو سنی اپنے گھر میں محفل میلاد نہ رکھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے یا اس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ عقیدت کے اظہار کے لیے یہ کرتے ہیں نا کہ گاہے بگاہے اپنے گھروں میں محافل میلاد رکھ لیتے ہیں، محافل سیرت النبی رکھ لیتے ہیں، تو یہ اپنی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. تو باجوہ صاحب نے یہ کیا اور میں آج مطلب لگتے ہاتھوں میں لوگوں کو ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کے پاس ایسا کوئی پروپیگنڈ آتا ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سورہ منافقون کی جو آیت نمبر 7, 8, 9 ہے اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے. اس میں نے وہ مشہور واقعہ سنایا تھا کہ عبداللہ ابن ابی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا تھا تو وہاں اقرار باللسان کرتا تھا، مطلب کلمہ پڑھتا تھا. اور جب وہ اپنے لوگوں میں چلا جاتا تھا تو وہاں کہتا تھا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں تو رسول اللہ کا امتی نہیں ہوں. تو ایک دفعہ تو اس نے حد کر دی. پھر سورہ منافقون اتری اور اس میں آیت نمبر 7, 8 جو تھی وہ پڑھنے کے لائق ہے. وہ وَإِذْ يَقُولُ الرِّجَالُ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور جب وہ شخص کہہ رہا تھا، وہ شاید ایسے ہے کہ یہ مسجد زرار اس نے بنائی تھی، مسجد زرار میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا کہ قرآن کریم نے اس آیت کو فریم کر لیا، جو اس نے کہا اس کو اللہ نے قرآن بنا دیا. اب آپ اسے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو. لیکن دیکھیے بات کس کی ہے؟ ایک منافق کی. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں نا. تو کتنے حروف ہیں اس کی گفتگو کے جو اللہ نے قرآن بنا دیے ہیں؟ مطلب ایک حرف پہ 10 نیکیاں اور کتنے لفظ بن گئے اور پھر وہ سینٹینسز بن گئے نا، آیات جنہیں ہم کہتے ہیں، آیات بن گئی. تو ان کو پڑھنے میں کتنا اجر ہے. تو اس شخص نے یہ کہہ رہا تھا مسجد زرار میں بیٹھ کے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں اور میرے ساتھی عزت والے ہیں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں اور میرے ساتھ عزت والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال پھینکیں گے. جب اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے وہ قرآن بنا دیا، ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال سے بھی کم عمر کا اس بچے نے یہ سن لیا عبداللہ ابن ابی کی یہ بات، وہ بھاگتا ہوا مسجد نبوی کی طرف گیا، گرتا پڑتا، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، سانس اکھڑی ہوئی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے گستاخ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے. اسے سنا نہیں جا رہا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال. عبداللہ ابن ابی کی مجلس سے سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گر گیا جا کے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نے اسے اٹھایا، پانی شانی پلایا. ڈھارس دی رسول اللہ نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ لوگ سمجھ رہے تھے، اصحاب سمجھ رہے تھے شاید اس کے پیچھے کوئی جانور لگ گیا، شیر، کوئی درندہ. تو کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو سن کے آئے وہ سننے کی تاب ہی نہیں تھی. فرمایا کیا سنا؟ کہا کہ عبداللہ ابن ابی مسجد میں بیٹھا تھا، جو اس نے بنا رکھی ہے سو کالڈ مسجد، اس میں بیٹھا تھا اور اس نے یہ کلمات کہے. اس نے کہا ہے کہ میں اور میرے ساتھ عزت والے ہیں. قرآن کریم نے اسے فریم کیا اس لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے معاذ اللہ معاذ اللہ وہ عزت والے نہیں ہیں اور ہم عزت والے ان کو نکال باہر پھینکیں گے مدینہ سے. اچھا، اس سے قبل کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے، مبارک لبوں سے کوئی جملہ نکلتا یا آپ کی پیشانی پر شکن نمودار ہوتی اور اصحاب تاثر بھانپ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسندیدہ جملے گزرے. اس سے پہلے کچھ بھی ہوتا، حضرت عمر جیسے لوگ موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے لوگ موجود ہیں جو 1 سیکنڈ سے پہلے اپنی تلواریں میانوں سے نکال لیتے. اس سے قبل کے کوئی بھی بولے. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بولا، اس نے کہا یا رسول اللہ 1 منٹ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا جتنی اپنے باپ سے میں محبت کرتا ہوں، بہت کم بیٹے اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ عبداللہ بن ابی کا وہ بیٹا ہے جو خالصتاً ایمان لایا تھا رسول اللہ پر اور اس کا سب کچھ رسول اللہ ہے. کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کا امتی
اور آپ کے تو میرے ماں باپ بھی قربان ہیں لیکن اپنے باپ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ اگر آپ کسی کو حکم دیں گے نا کہ میرے باپ کا سر قلم کر کے لائے, یا رسول اللہ میری عصبیت جاگ جائے گی میں اپنے باپ کا انتقام نہ لے بیٹھوں اور اس اپنے بھائی ایماندار بھائی کے سر قلم نہ کر لوں, اس کے خون سے ہاتھ نہ رنگ بیٹھوں. اس لیے یا رسول اللہ کسی کو حکم نہ دیجیے گا کہ میرے گستاخ باپ کا سر قلم کر کے لائے, مجھے حکم دیجیے میں اپنے ناپاک اور گنہگار باپ کا, اپنے گنہگار باپ کا, اپنے گستاخ باپ کا سر میں قلم کر کے لاتا ہوں آپ کی خدمت میں, پیش کرتا ہوں اپنے باپ کا سر, اس نے گستاخی کی ہے. تو کسی سے نہ کہیے گا ممکن ہے میرا خون جوش کھا اٹھے, میں اپنے باپ کا انتقام لینے پہ تل جاؤں. تو یا رسول اللہ مجھے حکم دیا. اللہ کے نبی مسکرائے, کہا عبداللہ ابن ابی کے ایماندار بیٹے تمہیں تمہارا ایمان مبارک. یہ پڑھے سورہ منافقون آیت نمبر 6, 7, 8, 9. کہا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تمہیں تیرا ایمان مبارک. تیرے باپ کے قتل کا 2 صورتوں میں حکم دے سکتا ہوں. یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے والی دنیا تک کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا ہمارے لیے. کہا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تیرے باپ کا قتل کا فتویٰ 2 صورتوں میں دے سکتا ہوں. یا تو اسے سرے سے کافر قرار دے دوں کہ اس نے ایمان لائے ہی نہیں, وہ اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں, کافر ہے اس لیے واجب القتل ہے, اس کا قتل کرو. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ تمہارا باپ مرتد ہو گیا ہے, میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا لیکن منحرف ہو گیا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو پھر تو ایک راستہ کھل جائے گا, ہر کلمہ کو لوگ اس شک کی بنا پر قتل کرنا شروع کر دیں گے کہ رسول اللہ کو بھی شک گزرا تھا یا جو بھی تھا. تو رسول اللہ نے اسے فرمایا جب تمہارا باپ میرے سامنے آتا ہے تو میرے سامنے کلمہ پڑھتا ہے, اقرار باللسان کرتا ہے, اس کے دل کا بھید وہ دل سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دل کی باتیں اللہ جانتا ہے. میرے سامنے آ کے اقرار باللسان کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. تو میں کون ہوتا ہوں, دل کے معاملے تو اللہ پہ چھوڑ دیے, میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے قتل کا فتویٰ دوں. میں تیرے باپ کے قتل کا فتویٰ نہیں دوں گا, تجھے تیرا ایمان مبارک. یہ رہتی دنیا. ہمارے سامنے جو بندہ اقرار باللسان کرے, سورہ منافقون ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے اقرار باللسان کرے, اس کے دل کے بھید آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ منافق ہے, اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. آپ کافر فلاں کافر کہہ کے اس کے قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتے. یہ جو دیواروں پہ لکھا ہے نا کافر فلاں کافر, بھائی جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اقرار باللسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں, ہم آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو آپ ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. یہ سورہ منافقون ہمیں بتاتی ہے. خیر جنرل باجوہ صاحب نے اقرار باللسان کیا اور کمال کا اقرار باللسان کیا, اس لیے دل کے معاملے اللہ پہ چھوڑے. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے ڈکلریشن پہ کہیں بھی انہوں نے سائن کیا, انہوں نے خاتم النبیین کا حلف نامے پہ اقرار کیا, تو آپ پھر انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دل سے نہیں کیا. تو جنرل باجوہ صاحب کا یہ جو چیپٹر تھا ان پہ جو یہ تنقید تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول ہے, اس پہ تو اب بات نہیں ہونی چاہیے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے گھر میں میلاد رکھا, انہوں نے ثاقب رضا مصطفی صاحب کو اپنے گھر میں متعدد مرتبہ بلایا, اور میں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی جو شادی نکاح کی رسم جو تھی, بلکہ سنت نکاح, وہ بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی. یہ فریضہ بھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کے ہاتھوں ہوا. تو جنرل باجوہ صاحب کا ایک تو یہ ہے. پھر جنرل باجوہ صاحب کو کچھ لوگ, جیسے میں نے مثال دی اور ابو جان صاحب کی, وہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ یہ رسول اللہ کے سپاہی ہیں, یہ وہ سپہ سالار ہے جس پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اور دوسری طرف لوگ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ یہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. یہ 2 چیزیں پیرلر چل رہی تھیں. یہ واحد جرنیل تھے جن پہ اس طرح کا حملہ ہوا, ان کے ایمان پہ حملہ ہوا. یہ جنرل باجوہ اتنے متنازع, جیسے آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کے سب سے پسندیدہ جرنیل بھی یہ رہے اور پھر سب سے زیادہ تنقید بھی. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ جرنیل ہیں جن کے ایمان پر بھی شبہ کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کے یہ پسندیدہ جرنیل تھے, جیسے آپ نے فرمایا. عمران خان صاحب کے 20 خطابات موجود ہیں پوری قوم کے ساتھ. ٹی وی پہ انہوں نے کچھ 10 دفعہ 20 مرتبہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ جنرل باجوہ سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہیں. انہوں نے کہا میں, باقی بھی انہوں نے مثالیں دی اور بہت ساری تقاریر ہیں ان کی. آپ کو پتہ ہے نا نواز شریف صاحب کے جو پسندیدہ جرنیل ہوتے تھے, نواز شریف صاحب وحید کاکڑ صاحب سے لے کر جنرل فرد نواز اور یہ وہ سب سے لے کر, ان بڑے کمفرٹیبل ہوتے تھے. یہ بہت جونیئر کو لاتے تھے میاں نواز شریف صاحب, اور ابھی مطلب ان کی کمان جو تھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, 3-4-10 دن گزرتے تھے, ابھی وہ پھولوں کی خوشبو بھی نہیں سوکھتی تھی جو ان پہ پھینکے ہوتے تھے. تو میاں صاحب کا چار میں ختم ہو جاتا تھا, میاں صاحب اس کے خلاف ہو جاتے تھے. یہ میاں صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے میاں صاحب کا, اسی جرنیل کے خلاف ہو جاتے تھے. یہ قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کے, یہ میاں صاحب کے بھی بڑے فیورٹ تھے, تو بعد میں میاں صاحب ان کے بھی خلاف ہوئے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ میاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بڑے فیورٹ تھے چیف آف آرمی اسٹاف. انہوں نے مثالیں دی تھی کہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کیسے ضیاء اللہ کی اور
جنرل پرویز مشرف کی تو بہت ساری مثالیں دی عمران خان صاحب نے, اور عمران خان صاحب سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب جنرل پرویز مشرف کے ہر اول دستے میں پہلے شامل تھے. جو پہلا ٹنیور ہے اس میں تو یہ یہاں تک ایک یہ اور ایک طاہر القادری, ان کے بیانات یہاں پڑے ہیں ہمارے پاس. یہ پرویز مشرف سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی وزارت میں لے لیں, ہم کوئی تنخواہ نہیں لیں گے. مطلب یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وزیر بنائیں, ہم ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اپنی کابینہ میں لیں, ہم تنخواہ نہیں لیں گے. میں نے 2 نام لیے ہیں, ایک عمران خان صاحب کا اور دوسرا طاہر القادری صاحب کا, علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب. خیر, عمران خان صاحب نے ان کے لیے جو ان کا ریفرنڈم تھا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور لوگوں کو اپیل کی تھی کہ اس سے بڑا جرنیل نہیں پاکستان میں آیا, آپ اس کو ووٹ دیں, اس کو صدر منتخب کریں. یہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی. بعد میں عمران خان صاحب نے کڑی تنقید کی جنرل پرویز مشرف صاحب پہ بھی اور ضیاء اللہ پہ. انہوں نے کہا یہ بہت بڑے ڈکٹیٹر تھے لیکن یہ جمہوریت پسند جرنیل ہے. بڑی تعریفیں کی, ایک پروگرام میں نہیں کوئی 20 پروگرام ہیں جن میں انہوں نے تعریفیں کی. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ باجوہ صاحب آپ مجھے سپورٹ کریں, تحریک عدم اعتماد میرے خلاف ناکام بنائیں. تو جنرل باجوہ صاحب سے معاملات بگڑ چکے تھے, انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں, آپ ہی تو کہتے تھے نیوٹرل رہیں, تو میں نیوٹرل ہوں, اب نیوٹرل ہوں, مجھے رہنے دو نیوٹرل. تو پھر خان صاحب اور ان کی راستے جدا ہو گیا. اور آج عمران خان صاحب اگر کسی کے سب سے زیادہ خلاف ہیں تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ہیں. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت پہ شب خون مارتے ہیں, انہوں نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ. بہرکیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع جرنیل بھی رہے. میں نے 2 حوالے کہا کہ ان کے ایمان پر بھی حملہ کیا گیا, انہیں صاحب ایمان ہی نہیں مانا گیا. اور پھر دوسرے یہ کہ وہی لوگ جو انہیں کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہے, عمران خان صاحب کا میں نے ریفرنس دیا, عمران خان صاحب بھی کہنے لگے کہ یہ جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن ہیں, انہوں نے جمہوریت پہ قاتلانہ حملہ کر دیا ہے, خودکش حملہ کر دیا ہے, انہوں نے جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیا ہے, میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے اور اس کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وردی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں اگلے 2-3 دن میں یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 29 تاریخ بہت دور ہے, اس سے پہلے ہی کمان کی تبدیلی جو ہے نا یہ کر دیا جائے گا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود کہہ دیا ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ رخصت ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک طویل ان کی خدمات ہیں پاکستان کے فوج میں, ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف تک کا جو سفر ہے یہ قابل ستائش ہے. انہوں نے اپنی جان تلی پہ رکھ کے اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے. جب سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے, ظاہر ہے بھائی آپ جرنیلوں کو تنقید کرتے ہیں کہ جرنیل تو کچھ بھی نہیں کرتے, یہ تو بڑے آرام دہ دفتروں میں بیٹھتے ہیں. تو بابا چیف آف آرمی سٹاف, یہ تو آپ ان کی زندگی کے آخری 5-7 سال کی بات کر رہے ہیں نا, ان کا کیریئر شروع ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے. تو وہاں پہ تو آپ مورچے پہ تھے نا, وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پاکستان آرمی, وہ سیدھے چیف آف آرمی سٹاف بھرتی نہیں ہوئے, نہ ہی کوئی ڈائریکٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک سپاہی تھے, سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے, وہاں سے ان کا کیریئر شروع ہوا ہے. تو ایک مثالی کیریئر ہے ان کا. انہوں نے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے ان کی طویل خدمات ہیں. اور چونکہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے اس لیے ان کے ایمان پر بھی حملہ ہوا اور ان کی ذات پر بھی حملہ ہوا. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس بندے پہ آپ اتنے حملے کر رہے ہیں ان کی خدمات ہیں, ایک طویل خدمات ہیں, اور ان کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ بہترین جمہوریت پسند جرنیل نہیں آیا پاکستان کی ہسٹری میں. یہ کہا گیا, یہ ان کے جملے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں, یہ جملے ہیں ان کے, پاکستان کی تاریخ میں ان سے زیادہ جمہوریت سے محبت کرنے والا جمہوریت پسند جرنیل نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہوں. اب جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی تو خان صاحب تو ہوا سے بھی جھگڑ رہے تھے نا, جو ہوا گزرتی تھی اس سے بھی جھگڑ رہے تھے, تیری وجہ سے ایسا ہوا. انہوں نے امریکہ کا وہ جو سائفر لہرایا تھا جس میں بعد میں وہ مکر گئے, انہوں نے کہا امریکہ نہیں تھا اس میں. عمران خان صاحب تو یہ بھی کہا کرتے تھے نا امریکہ کی سازش ہے. پھر انہوں نے بہت کچھ کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کروایا, تو ان کے خلاف رہے. مختصر یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں, 2 چیزیں نکال دی جائیں. ایک تو میں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے ایمان پہ حملہ ہوا, اور میں نے وضاحت کی ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے, رسول اللہ سے عشق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پھر جو عملی اقدامات کیے, ایک تو میں نے, اور دوسرا میں نے بتایا کہ خان صاحب خود ہی کہا کرتے تھے یہ بڑے جمہوریت پسند ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ وہ پروفیشنل جنرل ہیں جن کے دور میں پاکستان میں ڈرون حملے نہیں ہوئے. وہ سمجھ لیجئے کہ 0.0% ہو گیا تھا. تو اتنا کم, یعنی کہ نہ ہونے کے برابر اگر ہو. یہ جو ہوا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی
جانے گئی ہیں جو سیلاب میں لسبیلا میں جو ہوا تھا. تو مطلب اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے کہ ان کے دور میں تو سرے سے کچھ نہیں ہوا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور ایک مثالی دور ہے. ان کے دور میں ہم نے دہشت گردی پہ قابو پایا اور قابو پائے رکھا. ان کے دور میں پاکستان نے بہت آگے جانا تھا. ہمیں کووڈ-19 نے آ گھیرا اور وہ دور تھا جب مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہوتے ہوئے بھارت نے متعدد مرتبہ کوشش کی اور منہ کی کھانی پڑی. جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہوتے ہوئے البتہ ہم سیاسی محاذ پر ہم نے شکست کھائی کشمیر کے ایشو پر جی, اور اس کا مجھے افسوس ہے. اور یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے دور میں ہوا. عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا جب امریکہ جو تھا اس نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی چھونی بنا لیا اور اس آپ کو اپنی کالونی بنا لیا. اس میں وہ دھڑا دھڑ مکان خرید رہے ہیں ہندو اور وہاں آباد کاری ہو رہی ہے. بہرکیف یہ ایک الگ ایشو ہے, ہم کشمیر پہ پھر کبھی بات کریں گے. اس وقت ہمارا موضوع جنرل باجوہ تھے. جنرل باجوہ پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن آپ کے پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے. تو عشاء میں اس ایک مثالی جرنیل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے خدمات جو ہیں اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے مثالی ہیں. تو میں پوری قوم کی طرف سے اگر کہوں تو شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں کہ ہماری طرف سے کیوں کہ باہر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اجتماعی طور پر ایسے خوبصورت جرنیل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, سلام پیش کرنا چاہیے. میں اپنی طرف سے, اپنے چاہنے والوں کی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مثالی سروسز دی ہیں. اللہ کرے کہ وہ کہیں بھی رہیں دنیا کے. پہلی بات تو میری خواہش ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں, تو وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں, کسی محل میں بھی رہیں. اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ لمبا عرصہ تک جیتے رہیں اور مختلف محکموں میں وہ سروسز دیتے رہیں, مختلف شعبوں میں سروسز دیتے رہیں. اور ویسے تو ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد پاکستان میں تشریف لائیں اور کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کریں. ایسا ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اگر وہ آتے ہیں تو ہم تو انہیں ویلکم کہیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو. لیکن ایک جرنیل کی حیثیت سے انہوں نے پروفیشنل طور پر اپنا لوہا منوایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ ایک محب وطن, ایک عاشق رسول, سچے پکے مسلمان ہیں اور پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. قمر جاوید باجوہ کو ہم مدتوں یاد رکھیں گے. ہر حوالے سے میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.